जंगें शुरू हो चुकी हैं, ग्रोहबंदी बनना शुरू हो चुकी है। पता चल गया कौन सा बंदा कौन सा मुल्क किस कैंप में है। 2025 में तो ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया में जंगें शुरू हो गई हैं। यानी इमाम मेहदी होंगे, इमाम मेहदी के बाद दज्जाल आएगा, दज्जाल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल करेंगे। 2025-26 दुनिया जितनी तबाही देखेगी ना वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब इतने इंतशार और इतनी जंगें हो रही है ना कि आप कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ हक हो रहा है कहाँ बातिल हो रहा है। कम से कम 2-3 हफ्ते ये हमले चलेंगे अभी। बट मैं आपको अभी से बता दूं कि ईरान बहुत ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकेगा। एक फ़िरका होगा, कुछ लोग होंगे जो ये कहेंगे हमें पता है दज्जाल झूठा है, ज़रा देख तो लें वो करता है क्या, जाओ देख के आते हैं, हमें पता है झूठा है, हम ईमान नहीं लेकर आएंगे। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो जाएंगे उसको देखेंगे और उस पर ईमान लेकर आ जाएंगे। यही तो उसका है कि एक दफ़ा आग तो देखो। आपको लगता है कि ईसा अलैहिस्सलाम आके इलेक्शन करवाएंगे? इमाम मेहदी इलेक्शन करवाएंगे। इसीलिए सूरह कहफ पढ़ने का कहा गया कि सूरह कहफ में असबाक हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने हमेशा उससे बड़ा इंटरेस्ट शो किया है, पर आज के हालात के हिसाब से जिस तरह से जंगें चल रही हैं, मारा मारी चल रही है, नज़रियात का बदलाव आ रहा है और 180 डिग्री का शिफ्ट आ रहा है बहुत सारे रीजन्स पे। ना सिर्फ रीजन्स पे बल्कि रिलीजियंस पे भी बहुत बुरा भी वक्त आया हुआ है। और एक ऐसी सिचुएशन में हम पहुंच चुके हैं कि जहां ग्रोहबंदी होना शुरू हो चुकी है। हर कौम हर नस्ल अपना एक ग्रुप बनाता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बड़ा होने से पहले सफ़े तरतीब दी जा रही हों। इन तमाम मौज़ूआत पे इसके पीछे क्या वजह है, एंड ऑफ टाइम्स क़यामत कुर्ब की कौन सी निशानियाँ इस पर पूरी उतरती हैं और कितने तेज़ी से और ख़ामोशी से हम लोग आखिरी वक्त की तरफ बढ़ रहे हैं, इस पर आज बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के मौजूद हैं काजी मोहम्मद हारिस साहब। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। काजी साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। काजी साहब जंगें शुरू हो चुकी हैं, ग्रोहबंदी बनना शुरू हो चुकी है। पता चल गया कौन सा बंदा कौन सा मुल्क किस कैंप में है, किस नज़रिए को किस मुल्क को किस नज़रिए और मुल्क से ख़तरा है। और जितने तरतीब से और तेज़ी से सब होना शुरू हुआ है। 2014 में हमने देखा था कि अरब खित्ता आग की लपेट में था और 2025 में तो ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया में जंगें शुरू हो गई हैं, जैसे सब कुछ बहुत तेज़ी से लपेटा जा रहा हो, या लपेटा जा रहा हो या फिर खोला जा रहा हो कि भाई देख लो अब ये असलियत है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ना जो चीज़ें मैं अभी रिसेंटली देख रहा था, हमने पहले ही पॉडकास्ट में डिस्कस की थी, तरह उसको ना दोबारा से हम रिकॉल करते हैं। आपको शायद याद होगा कि जब ये पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस वक्त हमने एक हदीस को डिस्कस किया था अपनी पॉडकास्ट में, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब गज़वा हिंद होगा और हिंद पर जब फ़ौज लश्कर कशी करेगी और वहाँ शिकस्त देकर जैसे ही वो वापस पलटेंगे तो वो देखेंगे मशरिक़ वुस्ता में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पाएंगे। और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो टाइम है ना, ये है हज़रत इमाम मेहदी के साथ बिल्कुल मुत्तसिल। यानी हज़रत इमाम मेहदी पहले आएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाद में आएंगे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में दज्जाल होगा। यानी इमाम मेहदी होंगे, इमाम मेहदी के बाद दज्जाल आएगा, दज्जाल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल करेंगे। यानी ये 4 इवेंट्स एक दूसरे के साथ मुत्तसिल हैं। ग़ज़वतुल हिंद अहदीस की सेहत के हवाले से, ज़ोफ़ के हवाले से बात की जा सकती है, लेकिन ये 4 इवेंट्स ग़ज़वतुल हिंद, फिर हज़रत इमाम मेहदी का आना, फिर दज्जाल का खुरूज और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। तो अभी हम ये देखें ना, तो जितनी भी हम रिवायात देखते हैं ना हज़रत ईसा मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो वो मुत्तसिल है मलहमतुल कुबरा के साथ। वही मलहमतुल कुबरा, वो जो आर्मगेडोन जिस पे हमने एक लंबी डिस्कशन भी की थी। अब उसमें यह है कि जैसे यानी ये जो सब कॉन्टिनेंट में जिसको हिंद का नाम उस वक्त दिया जाता था, इस जंग से लोग फारिग होकर वापस पलटेंगे तो वो राहें हमवार होना शुरू हो जाएंगी जिस तरफ बात जारी होगी मलहमतुल कुबरा की तरफ, यानी उस जंग अदीम की तरफ जो दरअसल होगी इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल वाली जगह पर, उस जगह पर हरमजिदून, वही जगह हरमजिदून की पहाड़ियां हैं बेसिकली। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये अब ये देखें 2 चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते थे। मतलब सही है, सबको थोड़ा अंदाज़ा था कि ये चीज़ें इस तरफ जा रही हैं, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि इधर हम यहाँ से फारिग होंगे और उधर ये शुरू हो जाएगा। इधर हम यहाँ इस कॉन्फ्लिक्ट से फारिग हुए और उधर यहाँ पे जो है ना वो
آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو پورا سیٹ اپ اٹھ گیا ہے اور معاملہ سارا چل رہا ہے ابھی. بہرحال ابھی کسی کروٹ بیٹھا نہیں ہوں, پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہوگا. تو جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آخری زمانے میں نا قیامت کی نشانیاں ایسے پوری ہوں گی جس سے ہار ٹوٹتا ہے نا اور موتی گرتے ہیں ایک کے بعد ایک پکڑو دوسری آ گئی, دوسرے کو پکڑو تیسرا آ گیا. ایسا تو وہ ایسا لگ رہا ہے بظاہر صورتحال ایسی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم 100% شیور ہیں اس بات پہ کہ یہ غزوۃ الہند وہی ہے جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, کیونکہ اس میں اس طرح کے الفاظ بھی ہیں کہ وہ بیڑیوں میں جکڑ کے جو ہے نا حکمرانوں کو لایا جائے گا. اب ہو سکتا ہے شاید یہ ویسے ہی الفاز ہوں کہ بھائی تمثیل ہو کہ بیڑیوں میں جکڑنے سے مراد یہ ہے کہ اکنامکلی سوشلی ان کو جو ہے بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا. بیڑیوں میں جکڑنے کا مطلب ہوتا ہے آئسولیشن, کہ پوری چیزوں سے ان کو ہٹا کٹا کے ایک جگہ سائڈ پر قید کر دیا جائے, یا اس نتیجے پہ ان کو لے آیا جائے جس کو وہ مانتے نہ ہو پر مجبوراً کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہو. ہاں یہ بھی بالکل ایسے. دیکھو بیڑیاں جکڑنا مطلب کہ انسان آزاد نہیں ہے, آزاد نہیں ہے, بالکل ایسا کسی اور کے اختیار پر لینے میں آزاد نہیں ہے. ایگزیکٹلی صحیح ہے. یا پھر یہ بھی تو صورتحال ہو سکتی ہے کہ آزاد نہیں ہے, کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری دنیا جہاں پہ وہ گھوم پھر سکتا تھا, سوشلائزیشن کر سکتا تھا, وہ نہیں کر سکتا, وہ سوشلی کٹ کے رہ گیا ہے. اب یہ بھی تو پاسبلٹی ہے. اب اس میں ملٹیپل ویز ہو سکتے ہیں اس کو انٹرپریٹ کرنے کے, اس کی توضیح کے یا اس کی تشریح کے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ادھر یہ قافلہ جو ہے وہ پلٹے گا اور ادھر جو ہے وہ پائیں گے کہ مشرق وسطیٰ میں خاص طور پہ, اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا شور ہوگا. تو یعنی یہ 4 ایونٹس ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اچھا بظاہر ایسا لگتا ہے جو چیزیں جس طرح چل رہی ہیں نا, جو باقی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جو ہم نے ریسنٹلی جس پہ ایک بڑی لمبی ڈسکشن بھی کی تھی کہ مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو جنیں گی, میوزک جو ہے مسجدوں میں موسیقی بجائی جائے گی, پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ زنا عام ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں بھی آہستہ آہستہ بڑی تیزی سے پوری ہوئیں, اور عرب میں جو ہے وہ پیسہ بڑی فراوانی سے آ جائے گا. اب آپ دیکھیں چیزیں کس طرح پہنچ گئی ہیں کہ ہم تو, مجھے تو لگ رہا ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہم اپنی آنکھوں سے کوئی ایک بڑا ایونٹ دیکھ لیں گے. کئی صاحب بیک ان 2023 ہم دوستوں کا سرکل تھا جو ہم زیادہ تر وار اینڈ کانفلکٹ زونس وغیرہ کور کرتے ہیں, تو وہاں ڈسکشن ہو رہی تھی. تو ایک دوست نے بڑی عجیب بات کہی بیک ان 2022 انفیکٹ, کہ جہانگیر 2025-26 دنیا جتنی تباہی دیکھے گی نا وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اچھا. اور یہاں تک کہا کہ 2025-26 میں جو جنگ ہوگی نا, وہ اصل جو جنگ ہوگی وہ ہوگی ساؤتھ چائنا سی پہ, سمندر پہ ہوگی اصل جنگ. کیا باقی سب اس کا ماحول بنایا جا رہا ہے. ہم نے اس سے بات کی تھی, کوئی دور دور تک کوئی ایسا تھا ہی نہیں نا کہ جنگیں ہوں گی. وہ سب کچھ امن شانتی, نئی نئی دنیا کورونا سے باہر نکلی ہے, سب کو اچھا لگ رہا ہے, ہر کوئی اچھا لگ رہا ہے دوسرے کو, تو اسے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں جو دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے, جو ماحول میں نظر رکھتی ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, وہ کس طرح سچویشن بننے جا رہی ہے آگے, ان کو پتہ چل جاتا ہے چیزوں کا. انفیکٹ مجھے ابھی بھی یاد ہے ہماری ایک پوڈ کاسٹ تھی بیک ان 2024, اس سے میں نے آپ سے کہا تھا گئے صاحب کہ 2024 کا آخر 2025 یہ جنگوں کے سال ہیں, کہ بس یہ جتنا ہم نے لیوی ڈوی کھیلنا تھا نا جنگ عظیم دوم کے بعد, کہ بھائی یہ گلوبل ولیج ہے, دنیا کوئی بارڈر نہیں ہونا چاہیے اور سیکولرزم ہونا چاہیے اینڈ آل دیٹ, یہ سب ختم ہونے والا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ سن 2022-23 کے بعد نا بہت تیزی سے دنیا میں شفٹ آیا ہے. شفٹ کیا آیا ہے کہ رائٹ ونگز جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. دیکھو رائٹ ونگ کے بہت اسٹرانگ ہونے کے الگ نقصانات ہیں, لیفٹ ونگ کے اسٹرانگ ہونے کے الگ نقصانات ہیں. لیفٹ ونگ جب اسٹرانگ ہوتا ہے تو اخلاقیات کے مسئلے آتے ہیں آپ کو, کیوں, وہ مذہب کو بالکل نل کر دیتا ہے. جب انسان کی عقل پہ مذہب کو آپ چلاتے ہو نا, یا انسان کے معاملات چلاتے ہو, تو پھر ہر اس چیز کو آپ کو قبول کرنا پڑتا ہے جس کو عقل قبول کر رہی ہے آپ. ٹھیک ہے, جو گناہ عام ہو جائے گا اس کو قانونی حیثیت دے دو گے. سمجھ رہے, یہ مجبوری ہے انسان کی, انسان ایک لمیٹیشن طے نہیں کر سکتا کسی کی. ٹھیک اسی طرح رائٹ ونگرز جب مضبوط ہوتے ہیں نا, انتہا پسندی والی مضبوط, ناٹ مضبوط, فار رائٹسٹ جب ہوتے ہیں, تو اپنے علاوہ ہر دوسرے بندے کو ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے دوسرا بندہ. یورپ میں دیکھ لیں آپ, بہت تیز سے رائٹ ونگرز جو ہیں وہ گورنمنٹ میں آ رہے ہیں, الیکشن جیت رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ صرف ہمیں ہی یہاں پہ حق ہے, یہ امیگرینٹ سے ان کو نکالا جائے. چاہے ہم فرانس کی بات کریں, فرانس میں تو خیر مر کے بھی الیکشن جیتا ہے وہ, جرمنی کی بات کریں اور یورپ کے دیگر ممالک میں بات کریں. انفیکٹ آپ امریکہ کی بات کریں, امریکہ میں جو گورنمنٹ آئی ہے فار رائٹ نعروں پہ آئی ہے. ہم امیگرینٹس کو نکالیں گے, سب کچھ کریں گے, سب کچھ جو ہے وہ ہم گورے امریکیوں کا آنا چاہیے اینڈ آل دیٹ, اس سب چیزوں پہ. اسی نعرے پہ ایلون مسک نے بھی سپورٹ کیا,
ٹرمپ کو, تو وہاں پہ بھی رائٹ والے آ گئے. پڑوس میں انڈیا میں ہمیں پتہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پہ ایکسٹریم رائٹ پہ آئے ہوئے ہیں. وہ تو کھل کے کہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بھائی 100 ارب ہندو ہیں اور 100 کروڑ ہندو ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے, اور ہمیں بس ان کا ووٹ چاہیے. ہاں صحیح ہے, مل جائے تو کہہ دو بھائی اکھنڈ بھارت آئے گا, سب کچھ ختم کر دیں گے, پاکستان تباہ کر دیں گے, فلانا تباہ کر دیں گے, ووٹ مل جائے گا, حکومت میں آ جائیں گے. فار رائٹ آ گئے حکومت میں. اب دنیا میں نا یہ گروہ بندی بننا شروع ہو گئی ہے. لیفٹ کا ایک یہ پازیٹیو سین تھا کہ وہ یہ نسل والی بنیاد پرستی نہیں تھی اس کے اندر, برداشت کر لیتے تھے ایک دوسرے کو. فار رائٹ برداشت نہیں کرتے, نظریاتی بنیاد پہ برداشت نہیں کرتے کسی کو بھی. وہ دنیا میں یہ چیز بہت تیزی سے ہونا شروع ہو گئی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اب جنگیں ہو رہی ہیں کثرت سے, برداشت ختم ہو گئی ہے. بڑے بڑے نعرے مار کے آپ حکومت میں آتے ہو تو مجبوراً آپ کو نعرے 10 نہیں تو ایک نعرہ تو پورا کرنا ہوگا نا. ٹھیک بات. اب بی جے پی کب تک پاکستان مخالف نعروں پہ ووٹ لیتی رہے, اسے کچھ کر کے بھی دکھانا ہوگا تاکہ بتائے دیکھو ایسا جو کیا تھا نا ہم نے اب ویسا کر لیا. سیم گوز فار امریکہ, سیم گوز فار یورپ. اب آذربائیجان آرمینیا کی جنگ ہو, پاکستان انڈیا کی جھڑپیں ہوں, اچھا آنے والے وقتوں میں افغانستان میں پھر سے انارکی پھیلنا اسٹارٹ ہونے والی, کیونکہ ان کے جو شمالی اتحاد وہ پشتون جو ہیں ان میں چیزیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. امراللہ صالح والے جو ہیں شمالی طرف جا رہے ہیں, زلمے خلیلزاد امریکن لابی کے ذریعے پشتون کی طرف جا رہے ہیں, تو وہاں سے پھر سے چیزیں شروع ہو گئی ہیں. پھر ہم نے ابھی اتنا بڑا یہ واقعہ دیکھا ہے ایران اور اسرائیل والا, اور 7 اکتوبر 2023 سے جو یہ خباثت میں چائی ہوئی ہے اسرائیل نے, وہ ایک ڈفرینٹ لیول کی چیزیں ہیں. تو دنیا میں ہر طرف خون نظر آ رہا ہے, اور اس سے نا مجھے اس حدیث سے تھوڑا سا لگاؤ لگتا ہے, یا اس نشانی سے جو دھوئیں کے بارے میں تھی. دھوئیں کو بھی اگر ہم تمثیلاً بیان کریں, دھوئیں میں کچھ دکھائی نہیں دیتا, ٹھیک ہے, اس کی بھائی اس کی کیا وہ ہے, اگر روح نکالی جائے دھواں کے کہ انسان کو دکھائی نہیں دیتا, ٹھیک ہے. اب اتنا انتشار اور اتنی جنگیں ہو رہی ہیں نا کہ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہاں حق ہو رہا ہے کہاں باطل ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا ایران اسرائیل دونوں ہی رائٹسٹ ہیں, فار رائٹسٹ ہیں دونوں, اور دونوں لڑ رہے ہیں. اور اب ایران ابھی تک تو اس نے منہ دیا ہوا ہے. آج کل حملہ ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, اور آج ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا ایڈٹ ہوگی کب لگے گی, بٹ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ ایران بہت زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکے گا. وجہ یہ ہے کہ ایران کے اندر انہوں نے ایک شیڈو گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے بہت ٹائم سے, رضا پہلوی کی. بہت خطرناک بات ہے. انہوں نے ایران کو تباہ نہیں کرنا ہے, انہوں نے ایران سے یہ جو اس وقت موجودہ رجیم ہے اس کو ہٹانا ہے. یعنی یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ لبرل وہ آ جائیں, وہ ویلیوز آ جائیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا یہ کریں گے صرف جو پاسداران انقلاب جو ان کا ہے ایران کا, صرف اس پہ ان کے لوکیشنز پہ حملہ کریں گے, ان کی تنصیبات پہ حملہ کریں گے, ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم ختم کریں گے, اور ایسا کر دیں گے کہ ان کے اندر ایران کے اندر ایک انارکی پیدا ہو جائے, ایک سول وار شروع ہو جائے. جب سول وار ہو جائے گی پھر باقی ماندہ یورپی ممالک ہیں, امریکن ممالک ہیں, ان کو جواز مل جائے گا انٹرفیئر کرنے کا چیزوں کو مزید. وہ کرا کہ بھائی سول وار شروع ہو گیا, آل دیٹ, اسرائیل پھر حملے تھوڑے سے نرم کر دے گا, کیونکہ یہ چلیں گے کم سے کم 2-3 ہفتے یہ حملے چلیں گے. ابھی آج پہلا دن تھا نا, اب دیکھنا یہ مزید دن یہ چلیں گے. ابھی اس وقت تک چلیں گے جب تک یہ ایک شیڈو گورنمنٹ نہیں آ جاتی. بھائی بڑے بڑے آرمی چیف مار دیا ایران کا, باقی بھی جتنے بڑے ہوں گے ان کے انٹیلیجنس چیف, یہ سب مارے جائیں گے, سب کے سب مارے جائیں گے, کیونکہ اتنے اندر تک انفلٹریٹ کر چکا ہے نا اسرائیل ایران کے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ان کو خود پتہ نہیں کہ جو میرے ساتھ گھوم رہا ہے سرکاری اہلکار ہے یا کوئی فوجی ہے, یہ ایران کے ساتھ ہے یا پھر اسرائیل کے ساتھ ہے. اس حد تک انفلٹریٹ کر چکا ہے وہ وہاں پہ. تو آپ کو لگتا ہے یہ دخان ہے کہ اس میں پتہ ہی نہیں چل رہا ایگزیکٹلی. اور یہ دخان جو ہے نا یہ ہر ملک میں ہوگا, ہر نظریے میں ہوگا, حق اور سچ. میں نے کہیں پڑھا تھا یہ جو سیٹنسٹ ہوتے ہیں شیطان والے, ان کا بڑا ایک اپوزٹ نظریہ ہے. ان کا نظریہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ جو خدا ہے نا اس نے قبضہ کر لیا اسی گدی پہ, شیطانی گدی پہ. اب سارے اس نے اپنے بندے لگا دیے, تو شیطان کو دوبارہ سے لانے کے لیے بائی ہک اور کروک وہ دنیا میں آیا تاکہ انسانوں کو ملا سکے اور دوبارہ سے سب کچھ حاصل کر سکے, طاقت حاصل کر سکے. اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا کلیور ہونا پڑتا ہے. کوئی اس میں اخلاقیت نہیں ہے, جو کچھ کرنا پڑے
آپ حق پہ ہو. دھوکہ دینا ہے, قتل کرنا ہے, چوری کرنا ہے, آپ حق پہ ہو. شیطان آپ کو اس دھوکے میں رکھتا ہے جہاں بچوں کی لاشیں بھی آپ کو لگتا ہے صحیح ہے یار, جڑ سے ہی ختم کر دیا. صحیح بات ہے یار. اور یہ دنیا میں یہی چیز چل رہا ہے سر. مجھے ایک چیز, ہمارے ایک ٹیچر ہیں, ان کے ٹیچر تھے, 20-25 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ان کو موقع ملا, ان کو سعودی گورنمنٹ نے بلایا کہ آپ ہمارے پاس آ کے ہماری یونیورسٹیز میں پڑھائیں. تو وہاں گئے, مسجد نبوی میں انہوں نے کافی ٹائم پڑھایا. جب ان کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آیا تو ان کو یہ آپشن دیا گیا کہ اگر آپ پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں, اور اگر یہاں رہنا چاہتے ہیں تو یہاں رہیں. تو انہوں نے وہاں ایک عجیب اسٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے بولا پاکستان جانے کا مجھے بظاہر ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جس میں کسی وقت بھی میں یہاں رہ کے امام مہدی سے ملاقات کر لوں گا. انہوں نے وہ نشانیاں دیکھ کے جو انہوں نے احادیث میں پڑھی تھی, وہ پڑھاتے بھی احادیث تھے مسجد نبوی میں, تو ان کو بظاہر ایسا لگتا تھا کہ چیزیں اتنی کلوز ہو چکی ہیں, کیونکہ ظاہر ایگزیکٹ ٹائم تو نہیں بتایا جا سکتا کہ 2024, 2020, 2015, لیکن جس طرح کی نشانیاں حدیث میں آئی ہیں اس حساب سے چیزیں اتنی زیادہ کلوز ہو چکی تھی, ان کو لگتا تھا کہ کسی وقت بھی یہ ظہور ہو جائے گا. اب جیسے ہمیں بظاہر ان نشانیوں کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ اینڈ آف ٹائم جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ قریب آتا جا رہا ہے اور چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. تو اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی والا ٹائم بھی انشاءاللہ ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے. میں اگر آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں نا, دل کی بات, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے امام مہدی علیہ السلام کے وقت سے بھی اور دجال کے وقت سے بھی. کہیں ہم مخالف گروپ میں نہ ہوں. ایگزیکٹلی سر, بہت بڑا دھوکہ. وہ دیکھو, میں اس دن اپنے بھائی سے ہی بات کر رہا تھا کہ اتنا بڑا دھوکہ ہوگا, اتنا بڑا دھوکہ ہوگا یہ کہ صحابہ خوف کھاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال کے بارے میں بات کرتے تھے نا تو دیکھتے تھے دائیں بائیں آس پاس کہ وہ سن تو نہیں رہا. یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے. اب تو ہم لوگ تو ماشاء اللہ ایسے ہیں کہ کوئی بھی دوست جو غداری آ کے بات کرتے تو ہم اس کے پیچھے لبیک کر لیتے ہیں. ایسے ہی اللہ سر بہت مشکل وقت ہوگا. امام مہدی بھی ڈر رہے ہوں گے, وہ پیچھے ہٹ رہے ہوں گے اس سے کہ نہیں بھائی نہیں, میں نہیں ہوں, مجھے بخشو اس چیز سے, کہ وہ خود کو ظاہر نہیں کرنا چاہیں گے. اب جس طرح بہت بڑی نا, ایگزیکٹلی بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ, معمولی بات نہیں ہے. کیونکہ صرف اپنا نہیں سوچنا ہے, ان کا بھی سوچنا ہے جو فالوورز ہیں. ایگزیکٹلی اس وقت اگر آپ عرب دنیا کے حالات دیکھو نا تو شاہ کی مرضی کے بغیر آپ سانس بھی نہیں لے سکتے مذہبی معاملات میں. صحیح بات ہے, اور ایسے میں آ کے آپ خلافت قائم کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی سر, سب سے بڑا تھریٹ تو انٹرنل تھریٹ ہے آپ کو. یار وہ حدیث بڑی خطرناک ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرقہ ہوگا, کچھ لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے ہمیں پتہ ہے دجال جھوٹا ہے, ذرا دیکھ تو لیں وہ کرتا ہے کیا, جاؤ دیکھ کے آتے ہیں, ہمیں پتہ ہے جھوٹا ہے, ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جائیں گے, اس کو دیکھیں گے اور اس پہ ایمان لے کر آ جائیں گے. سر اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ ایک بڑا واقعہ بھی میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر آپ سے کوئی کہے نا کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے, تو اگر آپ نے کہا چلو میں استخارہ کر کے دیکھتا ہوں, تو سر آپ نے کفر کر لیا, آپ نے شک کر لیا. آپ نے شک کیسے کیا؟ ٹھیک اسی طرح دجال کو دیکھنا, یہ کہتے دیکھو کرتا ہے کیسے, کیا کرتا ہے. سر یہی تو اس کا ہے کہ ایک دفعہ آ کے تو دیکھو, ایک دفعہ مان کے تو دیکھو, وہ ہر چیز آپ کو دے گا نا. صحیح بات ہے, ہر چیز آپ کو دے گا. آپ بظاہر دیکھیں اگر کسی جواری کے پاس آپ جاؤ نا جو جوا کھیلتا ہے, وہ آپ کو اپنے جوئے کا جواز دے گا. ہاں صحیح بات ہے. کسی بھی گناہ کرنے والے کے پاس جاؤ, اس کو اس کے گناہ کی بتاؤ تو اس کو آپ کو ایک جواز دے گا. کہ انسان جو ہے نا یہ بڑا بہانے باز ہے, یہ اپنے اس کو جواز دینے مذہب کو نا موم کی ناک بنا لیتا ہے کہ جو چیز مجھے چاہیے نا میں اس کو ایڈجسٹ کروا لوں, کسی طرح دین سے کروا لوں, اللہ سے کروا لوں, نبی سے کروا لوں, اپنے مرضی سے میں اس کو ایڈجسٹ کر لوں. جب دجال آئے گا سب کچھ دیکھو, دیکھو ولی اللہ ہے بھائی, جو ولی اللہ ہے دیکھو اللہ پاک نے کتنی شفا رکھی ہے اس کے ہاتھ میں, کتنا رزق, یہ دعا کرتا ہے رزق مل جاتا ہے, آل دیٹ. اور پہلے ولی ہوتے ہیں, پھر مہدی بنتے ہیں, پھر نبی بنتے ہیں, پھر خدا بن جاتے ہیں. یہ اسٹیپ ہے, یہ بہت باریک لائنیں ہیں جنہیں نہیں کراس کرنا ہوتا, لوگ نہیں پتہ چلتا کب کراس کر گئے. یار ابھی گزشتہ دنوں میں ایک چیز پڑھ رہا تھا, اس میں ڈپینڈنسی جہانگیر اتنی خطرناک ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان دنیا بھر میں جو سیریل جو ییلڈ ہے پر ہیکٹر, اس میں مطلب یہ ہے کہ پر ہیکٹر آپ کتنا کلو اناج پروڈیوس کرتے ہو. تو اس میں دنیا میں جو سب سے آگے ملک ہے نا وہ ہے سینٹ ونسنٹ. صحیح, وہ تقریباً 36,000 کلو
اناج پر ہیکٹر پروڈیوس کرتا ہے. سینٹ ونسنٹ یہ امریکہ کی ریاست تو نہیں آس پاس کی جو ہے؟ جی اسی طرح. اور یہ وہ ریاست مذہبی معاملات میں بھی کافی ہوئے ہیں. ہاں. اور دوسرے نمبر پہ میرا خیال ہے شاید عمان ہے, شاید وہ 33,000 کے آس پاس ہے عمان کی. جی عمان کی پروڈکشن بڑی. اچھا میں نے کہا پاکستان کو دیکھوں, کیونکہ پاکستان کی رینکنگ دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ ویٹ پروڈکشن میں دنیا میں 4تھے نمبر پہ ہے, رائس میں 7 پر ہے, اس طرح جو نا شوگر کین میں بھی پاکستان بڑی زبردست رینکنگ پر ہے. تو جب میں نے پاکستان کی رینکنگ دیکھنی شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ پاکستان پر ہیکٹر صرف 3,600 kg جو ہے نا وہ اناج پروڈیوس کرتا ہے. یعنی دنیا سے ہم تقریباً 90% پیچھے ہیں. اور اس کی جب میں نے وجوہات دیکھنی شروع کی تو مجھے پتہ چلا ایک وجہ تو پانی کی ہے, چلو معقول وجہ سمجھ آتی ہے. دوسری وجہ یہ کہ ہم ایگریکلچرل پروڈکشن میں وہ ماڈرن مین یوز نہیں کر رہے جو ہونے چاہیے. جب میں نے اس کی اور مزید ریسرچ کرنی شروع کی تو پتہ چلا کہ پاکستان نے یہ جو 3,600 پر پاکستان پہنچا یہ ابھی ریسنٹلی پہنچا ہے, ورنہ پاکستان 700-800 کے آس پاس تھا. اب وہ کیسے پہنچا؟ پاکستان نے سیڈ امپورٹ کرنے شروع کیے ہیں. اچھا جو پاکستان نے سیڈ امپورٹ کرنا شروع کیا ہے نا وہ زیادہ تر ہم لوگ کر رہے ہیں یو ایس اے سے اور دوسرے کنٹریز سے کر رہے ہیں ہم, لیکن کر زیادہ تر مغربی ممالک سے ہے. اچھا ان سیڈز میں سے ایک خاص سیڈ ہے وہ کہلاتا ہے ہائیبرڈ سیڈ. ہاں وہ ہائیبرڈ سیڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہائیبرڈ سیڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب قدرتی نہیں ہوتا, وہ سیڈ آپ لا کے کسی جگہ پہ اگر آپ ڈالتے ہیں تو اس سے جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ ایک عام جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے اس سے تقریباً کوئی 30-40 گنا تک فیصد تک زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ اس ہائیبرڈ سیڈ سے جو پروڈکشن ہوگی, جو پھل پروڈیوس ہوگا, اس پھل میں جو بیج ہوگا آپ اس سے ریپروڈکشن نہیں کر سکتے. بانج ہوگا وہ بانج ہوگا, اس سے ریپروڈکشن نہیں کر سکتے. یعنی اچھا پھر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. پھر ایک اور مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ کہ جب زمین میں ایک عرصے تک آپ اس ہائیبرڈ سیڈ کے ذریعے سے ایگریکلچرل پروڈکشن کریں گے تو ایک وقت آئے گا زمین اس ہائیبرڈ سیڈ کی عادی ہو جائے گی, اور پھر جب آپ اس میں نیچرل سیڈ ڈالیں گے تو وہ اس کو پروڈیوس نہیں کرنے دے گی. تو ایک وقت یہ آئے گا کہ آپ 110% یا 100% پورا کا پورا آپ اس ہائیبرڈ سیڈ پر ڈپینڈنٹ ہو کر رہ جائیں گے, اور وہ ہائیبرڈ سیڈ ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ہم تو پروڈیوس کر نہیں پائیں گے, اور وہ ہم کر رہے ہیں امپورٹ. تو جو ہمیں ہائیبرڈ سیڈ دیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ ہماری ٹوٹل پروڈکشن اب ہائیبرڈ سیڈس پر ہی ڈپینڈنٹ ہے, اگر انہوں نے سپلائی روک دی تو ہم فصل بھی نہیں اگا سکتے, ہمارا تو اناج ہی گیا. اور جب ہمارا اناج چلا گیا تو حدیث میں جو آتا ہے آپ علیہ السلام کی کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے لیے کھانے پینے کے لیے اناج تک تمہارے پاس میسر نہیں ہوگا. اور آپ نے وہ الفاظ آپ کو یاد ہوں گے, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, آپ علیہ السلام نے کہا تھا بکریاں لے کے پہاڑوں پہ نکل جانا, چٹائی بن جانا, یعنی نیچر کی طرف چلے جانا. یہ نیچر کی طرف جانے کا مطلب یہی ہے کہ بالکل ٹریڈیشنل طریقہ, ظاہر ہے چیزیں نیچر کے اگینسٹ جا چکی ہوں گی اس وقت تک, کیونکہ آپ جس زمانے میں موجود تھے اس وقت ساری چیزیں نیچر سے بہت کلوز تھیں, ایون شہر بھی بہت کلوز تھے. مطلب شہروں میں بھی جو آس پاس جو لوگوں کے پاس رہ رہے ہوتے تھے ان کے پاس زمینیں ہوتی تھیں اور وہ زمینوں کے ذریعے سے پروڈکشن کر رہے ہوتے تھے. اب آپ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ قیامت کے قریب تم شہر مطلب گاؤں دیہاتوں کی طرف نکل جانا, پہاڑوں کی طرف نکل جانا, اور بکریاں بھی لے جانا, بکریاں لے جانے کا مطلب بھی یہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت یہ آئے گا کہ ہم ٹیکنالوجی میں ڈپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے مار کھائیں گے, اور اس قدر مار کھائیں گے کہ ہمارے پاس شاید کھانے پینے کو کچھ نہ بچے. یار آپ یہ دیکھیں نا جہانگیر بھائی کہ ٹوٹل سیکیورٹیز جو یہ پروٹوکولز ہیں اس وقت انٹرنیٹ کے, یا فار ایگزامپل سیٹلائٹس ہیں, یا فار ایگزامپل دوسری چیزیں ہیں, یار اس میں ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ ہم کیوں اپنے جو ہے نا وہ پروڈکشن ہم وہ اس لیول کی نہیں کر سکے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہوتے. بھائی صاحب ایک تو نا کہ ہم خوف بہت کھاتے ہیں چیزوں سے, اور دوسرا ہم نے مذہب کو لمٹ کر دیا ہے ایک خاص کلاس کے ساتھ. ہم نے کہہ دیا ہے یہ مذہب ہے اور یہ دنیا ہے. ہاں یہ جو لفظ ہے نا دین اور دنیا, سر یہ ایک لفظ تھا, ہم نے جب اس کو 2 لفظ بنا دیا نا تو لائف میں مسئلے آنا شروع ہو گئے. اب ترقی دنیا کی ہوتی ہے ٹھیک ہے, لیکن ہم نے دین کو صرف کہا بس ہم نے صرف دین میں بات کرنی ہے, وہ دین آپ کا ٹھیکہ ہے. اب ان سے سامنے جب ہم دنیا رکھتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتا, ان کو لگتا ہے جب انہیں چیز سمجھ نہیں آ رہی تو شاید خدا کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, تو پہلی فضل میں رد کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو نہیں پلے پڑ رہی. وقت کے ساتھ جب چیز پلے پڑنا شروع ہوتی ہے ان کو لگتا ہے کہ ہاں اتنی نقصان دہ نہیں, اس کا فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. اس وقت دنیا 20-30 سال آگے چلی جاتی ہے. تو ایونچولی ہم پچھلے 1500 سال سے نہیں, میں کہوں گا کہ پہلے شروع کے ہمارے 60-70 سال بڑے اچھے تھے,
इनफैक्ट शुरू के शायद 150-200 साल बड़े अच्छे थे. हाँ तकरीबन 300 साल तकरीबन. हाँ, फिर जब हमने अपने साइंसदानों को मारना शुरू कर दिया, जब हमने लिमिटेशन कर दी ना कि भाई ये क्लास है, ठीक है, ये कोर्स करो और आप दुनिया को पकड़ लो, ये कोर्स और ये क्लास करो आप दीन को पकड़ लो. जब ये क्लास सिस्टम इस्लाम के अंदर ले आया ना तो फिर आपने बड़ा नुकसान कर दिया. अब हम इवेंचुअली हर टेक्नोलॉजी से 30-40 साल पीछे होते हैं, चाहे वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हो, किताब के हवाले से हो, लाउड स्पीकर टेक्नोलॉजी किसी भी किस्म की हो, टीवी के हवाले से हो. लेकिन टीवी क्या है? टीवी सोर्स ऑफ मीडियम है टू कनेक्ट विद पीपल्स. समझ रहे हैं आप? इसको एक मीडियम के तौर पे लो. अब मीडियम जब आया आपका ये सोशल मीडिया, दुनिया यहाँ पे कनेक्ट होना शुरू हो गई, यहाँ से अपनी सोच बनाना शुरू हो गई, यहाँ से नज़रियात बदलना शुरू हो गए. लेकिन आपने क्या किया? आप एक बहुत लंबे वक्त तक सोशल मीडिया से कटे रहे. शैतानी चरखा है, शैतानी चरखा है. और जब आप आए आपको लगा शैतानी चरखा नहीं, इस पे दीन का काम भी किया जा सकता है, तब तो दुनिया आगे बढ़ चुकी थी. वो एआई की तरफ जा रहे हैं, वो और एनएफटी पता नहीं क्या कुछ अला बला कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं काई साहब. यार मुझे याद है एक दफ़ा सीव्यू पे पाकिस्तान एयरफोर्स के वो मशक़ें वगैरह नहीं, वो जो साल में होती हैं, पता नहीं कौन से दिन होती हैं वो, तो मैं वहाँ पे ना मशक़ें हम देख रहे थे, तो पीछे से मेरा एक स्टूडेंट आ गया. अब उसने देखा सर जो है वो मशक़ें इसके देख रहे हैं. उसने बोला सर ये आप क्या यहाँ पे खड़ो के, आप जो है ना फारिग हैं, आप यहाँ पे खड़ो के मशक़ें इसके देख रहे हैं. मैंने कहा बेटा एक चीज़ याद रखो, आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा छोटी थी तो उनको अपने कंधे पे बिठा के वो लोग जो है वो तीरंदाजी खेल रहे थे, आपने उनको कंधे पे बिठा के दिखाई थी कि ये तीरंदाजी. क्यों? क्योंकि इसको देखो कि जंगों में किस तरह काम आती है. मैंने बोला बेटा ये जदीद तीरंदाजी है. हाँ, ये जो जेट्स, ये जो डॉग फाइट्स होती हैं, ये यही तो है कि ये आपस में, अब जाहिर है कि उस तरह के जैसे आप अलैहिस्सलाम के दौर में तीरंदाजी कैसे होती थी कि भाई ओहद पहाड़ पे एक बंदा चढ़ा हुआ, एक नीचे चढ़ा हुआ, वहीं से वो अपना बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहा, ये अपना बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहा, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर तीर फेंक रहे हैं कि जिसके जो है वो तीर लग जाएगा, वो जख्मी हो जाएगा, उसका टारगेट अचीव हो जाएगा. मैंने कहा ये भी यही काम कर रहे हैं. ये हमारे वाले यहाँ से फेंकते हैं, वो वाले वहाँ से जेट्स जो है वो मिसाइल्स फेंकते हैं. अब उनमें से जाहिर है हमें अपना टारगेट अचीव करना होगा, तो हम जब तक ये मशक़ें नहीं करेंगे एक्यूरेसी नहीं आएगी. तो मैंने कहा ये देखना मेरा बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने शोल्डर पे बिठा के दिखाया था. तो इन चीज़ों को जाहिर है कि देखना पड़ता है कि जदीद दौर में किस तरह चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं. अगर कई साहब अब तकाबुल भी करें ना, तो पहले क्या होता था, ताकतवर पहलवान आते थे लड़ने के लिए. भाई इधर से आ गया एक मरहब आ गया, वहाँ से मौला अली आ गए, ताकत पहलवानों को लड़ाई होता था. वो लड़ाई क्या करती थी, वो टेम्पो सेट कर दिया करती थी. ठीक है. अब इसी तरह ये जहाज ताकतवर पहलवान होते हैं. जंग ज़मीन में आने से कबल आसमान पर लड़ाई होती है, वो टेम्पो सेट कर देती है. ज़बरदस्त. फिर उसी टेम्पो पे चीज़ें चलती हैं. दूसरा ये आपने जो जिद्दत की बात की ना, तो वो इस्लाम या मुसलमान ही थे जिन्होंने जंगों में भी जिद्दत लेके आए, कारोबार में, अपने माशरती मामलात में और जंगों में भी. जब ग़ज़वा बदर हो रही थी, मतलब जब आमने सामने दोनों खड़े हो गए, तो कुरैश का एक स्टाइल था लड़ाई करने का, या उस दौर का एक स्टाइल था. वो क्या था, आप जाते थे, कोई 20-30 सेकंड की झड़प हुई, वापस आ गए, फिर गए 20-30 सेकंड, वापस आ गए. तो क्या जानी नुकसान नहीं होता था उन जंगों में इतना. इन झड़पों में पता चल जाता था कौन कितना पानी में, कितना भारी है, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा. जब एक रात कबल जासूस भेजे ना अपने कुरैश ने यहाँ से कि देखो उनके कैंप की क्या हालत है, वो जाए, उन्होंने सब मामलात लिए, सुन ली, तो वापस आए. उन्होंने कहा कि ये लोग लड़ने के लिए नहीं आ रहे, ये लोग मरने के लिए आ रहे हैं. ये या तो खुद मिटेंगे या आपको मिटाएंगे, ये स्ट्रेटजी है. तो कुरैश वहीं से कांप गए थे, क्या ये कैसी लड़ाई है. ये तो हमें पता ही नहीं था. हमें तो कोई झड़पें होती हैं, 300 तो हैं, वो 2-3 कितना ही लगेंगे और गोली हो जाएंगे, हम पीछे जाएंगे, मदीने तक जाके उनका पीछा करेंगे, उनको कलाकुमा कर देंगे इनका. इस चीज़ से, एक नई उससे जिद्दत से उनके जो हौसले पस्त हो गए. वहाँ लोग अपने शान के लिए आ रहे थे, कबीले की शान के लिए, वो जान देने थोड़ी आ रहे थे. उनका सब जा रहे हैं, चलो तफरी होगी, चलो चलते हैं. हाँ वो तो इसलिए आ रहे थे. अबू जहल का इरादा था कि भाई ये तो ख़त्म है सीन, जाएंगे मलिया करने जा रहे हैं, ये देखो लश्कर लेके जा रहे हैं हम. इसको ना, अगर आपको याद होगा कि बैटल ऑफ बदर जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो आप अलैहिस्सलाम को जो मुख्तलिफ मौज़ात मिले ना इस बदर के मार्के में, उसमें एक और ज़बरदस्त मौज़ा मिला कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को
وہ جو نان مسلمس تھے وہ کم دکھائے. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ مسلمان جب ان نان مسلمس کی طرف پیگنس کی طرف دیکھ رہے تھے, مشرکین کی طرف, تو وہ 1000 ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو کم کر دیا. یہ اللہ کی نصرت ہے, اللہ کی مدد ہے کہ دشمن کی کوانٹٹی, دشمن کی اسٹرینتھ آپ کو ہلکی فیل ہو. اس بیٹل میں دیکھیں پاکستان انڈیا کا جو کانفلکٹ ہوا, آپ کا دشمن جائنٹ ہے. ٹرو. ان دا میٹر آف نمبر ہر طرح سے دیکھ لو, ہر طرح سے سر, بالکل ایسا ہی. دنیا کی دوسری تیسری بڑی فوج ہے سر, بڑی فوج ہے. جتنا ہمارا ٹوٹل بجٹ ہے ان کا شاید اتنا ڈیفینس بجٹ ہے. ہاں, اللہ نے چھوٹا کر کے دکھا دی ہاں, کہ یہ کچھ نہیں ہے. اور یہی انشاءاللہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس مارکے میں بھی ہوگا جو ابھی ریسنٹلی چل رہا ہے, کہ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. انشاءاللہ اللہ. سر انڈیا پاکستان ہو یا ایران اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے, میرے خیال میں نا جنگیں جیتی یا ہاری نقصان سے نہیں جاتی ہیں, کس کی کتنی لاشیں کریں, کس کا جذبہ کیسا تھا. سر ہمارے سامنے جائنٹ تھا, ہماری افواج نے بہت بہترین کام کیا, ایئر فورس نے بڑا بہترین کام کیا, بٹ ہماری عوام, سر خوف نہیں تھا کسی کے پاس. یہ بہت. مجھے ایک بندے کا میسج آیا, وہ دوست ہیں ہمارے, ریپر ہیں وہ بیسکلی, کہنے جہانگیر بھائی میں نے لوڈ کی ہوئی ہے, کہاں نکلنا ہے, میرا بس نہیں چل رہا. یہ ایک ایسے شخص کی میں بات بتا رہا ہوں کہ بظاہر ہم اس کو مذہب سے بھی دور ہوگا, سب کچھ چیز ہوگا, لیکن اس کو لگا نا کہ سامنے شہادت ہے, اس نے کہا بس یا آر پار کرنے والا سین ہے بھائی, سستی مطلب وہ ہے ہمارے لیے جانے کا وہاں پہ. تو ہم نے اس طرح اللہ پاک نے ہمارے دلوں سے خوف نکال دیا. خوف جو ہوتا ہے نا یہ جنگیں جتاتا ہے, جنگیں ہراتا ہے. ہمارے دل میں خوف نہیں تھا, اس لیے اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک کسی شے کا خوف نہ رکھے ہمارے دل میں, ہمیں خوف سے بچائے. اچھا ایک چیز اور, کہ ابھی ریسنٹلی یہ جو جیسے آپ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے نا, کہ یہ جو علاقے ہیں شام کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا نا, تو شام میں جو چند علاقے جو اس وقت کے شام میں تو اس میں اسرائیل بھی تھا. بالکل, اسرائیل سے مراد پورا لیویانٹ تھا نا, وہ جارڈن ہو گیا, عراق ہو گیا. عراق کا جو یہ والا پارٹ ہے, عراق کا یہ والا پارٹ تو پرشیا کے پاس تھا. عراق, جارڈن, لیبنان, فلسطین, اور ایون ایجپٹ کا کچھ حصہ بھی اس وقت ان کے پاس تھا, رومن امپائر کے پاس تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کچھ قبائلی علاقہ جات جو اس وقت عربین پیننسولا کے اوپر کی کرسچن ٹیریٹری کے پاس, وہ بھی ان کے پاس تھے. اب بظاہر اس جنگ میں کیا پوزیشن ہے جارڈن کی اور کیا پوزیشن ہے ان باقی کنٹریز کی, کہ کیا یہ ریٹیلیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں, اور کیا وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کو کوئی منہ دینے والا اور اس کو کوئی ٹکر دینے. یہ جو دریا اسرائیل کا جھنڈا ہے نا, اس میں 2 نیل پٹیاں نظر آتی ہیں آپ کو, یہ بیسکلی 2 دریا ہیں, ایک دریائے فرات اور ایک دریائے نیل. یہ یہاں سے یہاں تک, کہ یہاں سے یہاں تک تو یہ اسٹار آف ڈیوڈ کا ہے, سے ایجپٹ یعنی افریقہ تک. جی سر, کہ یہ پورا گریٹر اسرائیل ہے, یہ جھنڈا یہ ہے. اور ساؤتھ میں یعنی یمن تک ہے, یعنی یہ مکہ مدینہ بھی, مکہ مدینہ تو نہیں خیر, خیبر, بٹ یہاں خیبر تک تو ان کا ہے کہ آئیں گے. اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ جس طرح میں نے ابھی لاسٹ ٹائم کچھ عرصے پہلے ان کے ہوڈنگس وغیرہ بھی دیکھے کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس, کہ خیبر بس آپ کا آخری تھا. اور اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خیبر بھی لینے کا ان کا وہ ہے, اور شاید مدینہ بھی, مدینہ تک آئیں گے, مدینہ تک آئیں گے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ پہ قبضہ نہیں کر سکیں گے. اور وہ میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ ہمارے استاد یہ کہتے تھے کہ میں اسی لیے یہاں رہنا چاہتا ہوں تاکہ وہ جو ایسی جو کنڈیشن ہوگی, جو مشکل حالات ہوں گے, اس میں مجھے کم از کم مشکل حالات فیس نہ کرنے پڑے, میں معمون رہوں. اب ایسے کیس میں آلدو روایات ضعیف ہیں خراسان کے لشکر کے حوالے سے, لیکن خراسان کا جو لشکر ہے جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے, اب خراسان کے علاقے کو بھی سمجھ لیں. یوزولی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا خراسان کا علاقہ کیا ہے. خراسان ایکچولی وہ علاقہ ہے جو ان 4 کنٹریز کے بیچ میں ہے, ایران کا ناردرن سائڈ, اور افغانستان کا کچھ علاقہ ہیرت وغیرہ کا علاقہ ہے وہ ہے, اور ہرات کہتے ہیں شاید اس کو پتہ نہیں, ہرات, اور ترکمانستان, اور شاید تاجکستان بھی ہے. ان سب کا کچھ ایریا ایکچولی یہ سب ملا کر جو ہے نا خراسان اس وقت کا خراسان بنتا ہے. اور وہ کالے جھنڈے, آلدو میں پھر بتا دوں کہ یہ روایت اس میں ظاہر ہے ضعف ہے, اور راوی مدلس بھی ہیں, راویوں کے حوالے سے بات چیت اس میں ہو سکتی ہے, لیکن یہاں سے لشکر کے حوالے سے روایات آتی ہیں کہ لشکر یہاں سے نکلے گا. پھر ایک اور چیز
کہ یہ جو آپ علیہ السلام نے احادیث اس حوالے سے فرمائی، اس میں ایک اور یہ بھی ہے کہ وہ لشکر جو تم سے لڑنے آئے گا مسلمانوں سے، اس لشکر میں ہوں گے 80 جھنڈے، اور ان 80 جھنڈوں میں سے ہر جھنڈے کے نیچے ہوگی 12,000 فوج. 80 جھنڈوں کا مطلب یہ 80 گروپس. 80 گروپس کا مطلب 80 یہ نیشنز. 80 گروپس کا مطلب 80 نیشنز، یعنی وہ کوئی ایسا قسم کا کوئی فوجی اتحاد ہوگا جس میں ممالک آپس میں اتحاد بنائیں گے، اور وہ ممالک آپس میں مل کر اس ایک مخصوص جگہ پر یا اس مخصوص نظریے پہ حملہ کریں گے جس میں ظاہر انوالوڈ ہوں گے ڈائریکٹلی. اور وہ پھر احادیث میں بھی آتا ہے کہ وہ اس طرح آپ کے اوپر حملہ کریں گے جیسے دسترخوان پہ جو ہے نا وہ کھانے کے لیے حملہ کیا جاتا ہے. سر کہ صاحب یہ پاسبلٹیز اتنی آسان ہے نا کہ اگر یہاں تک آ جاتا ہے اسرائیل، ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی کہ یہ صرف رجیم چینج نہیں ہو رہا، یہ اس کو ایک باجگار ریاست بنایا جا رہا ہے فزیکلی، ویسے نہیں کہ نظریاتی طور پہ، فزیکلی بھی. سر پاکستان کودے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری پاکستان اپنی کی بقا کا مسئلہ ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. یہاں سے پاکستان آئے گا، ہندوستان اس طرف سے آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہو جائے گا. اچھا یہ وہ پڑاؤ ہوگا جب باقی مسلمان ممالک کو بھی لگے گا بھی اب یہ پاکستان گرا تو پھر ہم پیچھے کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، ہاں ایسا ہی ہے. ترکی ساتھ آئے گا، ترکی ساتھ آئے گا، یونان وہاں سے اس ترکی بھی حملہ کرے گا. وہاں سے ترکی لڑے گا، یہاں سے قطر وغیرہ اٹھ کھڑے ہوں گے کہ اب ہماری بات خراب جا رہے ہیں. وہاں سے اس طرح سے ارمینیا آ جائے گا. اچھا اوپر سے سب سے پہلے فرانس آئے گا، لیبیا والی سائڈ سے آئے گا فرانس. یہ اتنا آسان ہے نا، اتنی زیادہ اس کی پاسبلٹیز ہیں. جی سر، یہ ایک اس کی دیر ہے کہ تمام گروہ بن کے آ جائیں گے. لیکن یار واقعی میں ابھی میں سوچ رہا ہوں تو تم نے اس طرح ڈسکس کیا ہے. صرف ایک بات اور ایڈ کر دوں، صرف ایک بات اس بات آپ کی طرف آتا ہوں. جب یہ سچویشن بنے گی، دجال کہاں سے آئے گا؟ دجال کا جو نزول ہوگا، ہاں وہی فلسطین شام علاقے سے ہی نا. سر اصفہان کے کتنے ہزار یہودی اس کے لشکر کا حصہ بنیں گے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اسرائیل نے بھی جتنا بھی حملہ کیا ہے نا ایران کے اندر، 99% ایران کے اندر سے ہی حملے ہوئے ہیں. اسرائیل اتنا انفلٹریٹ کر چکا ہے ایران کے اندر. خطرناک ایلیمنٹ ہے یہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنا خطرناک ہے. آرمی چیف گیا، سائنٹسٹ گئے، نظام سارا ختم ہو گیا، ہر چیز ختم ہو رہی ہے. کہاں سے؟ اندر ہی سے. اندر ہی ڈرون کی فیکٹریاں بنی ہوئی تھیں. ہاں ہاں ہاں. تو جب یہ جنگ لڑ لی ہوگی وہ کھل کے سب سامنے آ جائیں گے دجال کے ساتھ ہی. وہاں کو کوئی لیڈر سائنٹسٹ بن کے آ جائے گا کیونکہ ایسی ٹیکنالوجی بنائے گا کہ تمام مسلمان ممالک پھنس ہو جائیں گے بالکل ہی کہ بھائی وہ جنگ کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے، خوراک کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ یوں کرے گا تو فصلیں ختم ہو جائیں گی، یوں کرے گا تو بارشیں ہو جائیں گی. ایک نظام ہوگا پورا. ابھی جیسے آپ نے ہائیبرڈ سیڈ کا بتایا، خوراک اس کے ہاتھ میں آ جائے گی. ہائیبرڈ سیڈ روک دو بھائی، زمین کچھ اگائے گی ہی نہیں، کیا کرو؟ مٹی کھاؤ گے. جو اس کی بات مان لے گا اس کو سیڈ دے دے گا. ٹھیک ہے، خوراک اس کے ہاتھ میں آ گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح بارشوں کا نظام ہم دیکھ چکے ہیں. اگر زمین کو اس طرح سے سیڈ کے ذریعے بنجر کیا جا رہا ہے تو بادلوں کو کیمیکلز اور اس طرح کے بم شام مار کے اس کے نظام میں تبدیلی کرنا کون سا مشکل ہوگا ان کے لیے؟ ایسے یہ وہ ہارڈ ٹیکنالوجی وغیرہ پہ کام چل ہی رہا ہے اسی حساب سے. زلزلے آئیں گے، آرٹیفیشل رینز ہو رہی ہیں، بادلوں کو ہٹایا جا رہا ہے، رینز روکی جا رہی ہیں، 50 طرح کے مسئلے. اچھا پھر وہ ایک اور وہ جو یہ چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو قطر، کویت، بحرین، عمان، یہ جو کنٹریز ہیں خاص طور پہ یہ کنٹریز تو ڈائریکٹلی حصہ بن رہے ہیں اگر گریٹر اسرائیل والا جو آپ کانسیپٹ بتا رہے ہیں. وہ تو انتہائی خطرناک صورت حال ہے کیونکہ یہ کنٹریز تو ویسے ہی اس رینج میں آ جائیں گے. یمن بھی اگر نیچے ساؤتھ پارٹ میں اگر نیچے تک جا رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ صرف وہ نہیں ہوگا کہ کسی ایک مخصوص علاقے میں جنگ چل رہی ہوگی. مسلمان جس ایریا میں ہوں گے وہاں پہ آس پاس کے جو دشمن ہوں گے وہ 80 جھنڈوں کی شکل میں وہ اٹیک کر سکیں گے. اور ظاہر ہے کہ وہ ظاہر ہے ان کا اتحاد آپس میں اس حوالے سے ہوگا کہ کہیں بھی مسلمان ملیں. کیونکہ آل دو کسی بھی طریقے سے دیکھا جائے کہ انڈیا اپنے آپ کو نیوٹرل کہتا ہے کہ باور کراتا ہے، لیکن ہم سب نے دیکھ لیا کہ انڈیا اور اسرائیل کا کس حد تک جو ہے وہ. اب دیکھیں انڈیا کی جب بات کرتا ہوں نا میں تو میں بی جے پی کی بات کرتا ہوں. اٹس ناٹ اباؤٹ دی ہول. بالکل ایسے ہی، ہاں ہم عوام کے بارے میں بالکل ایسے ہی. ہندوتوا جو مائنڈ سیٹ جو ہے، کانگریس نے ایک جو ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے کانگریس کا،
جو اپوزیشن پارٹی ہے, اس نے ایک بہت لمبی چوڑی ٹویٹر پہ ایک پوسٹ کی ہے. اس نے کہا کہ بھائی کہ اقوام متحدہ میں فلسطین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو انڈیا کیوں خاموش رہا, ووٹنگ پہ حصہ نہیں لیا. انڈیا نے ہمیشہ اسٹانس لیا ہے, وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور ہمیشہ لیا ہے انڈیا نے, ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ووٹ دیا فلسطین کے حق میں. فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ انڈیا ایبسنٹ ہو گیا اس سے. کیا آپ نے ہمارا ٹریڈیشن خراب کیا ہے. انڈیا ہمیشہ کھڑا ہوتا تھا فلسطین کے ساتھ, لیکن اس وقت جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ کی گورنمنٹ وہاں پہ آئی ہوئی ہے, ہندوتوا کا اور صہیونیت کا سیم مائنڈ سیٹ ہے, وہ ایک طرح سے کام کرتے ہیں. یہ کون پولیٹیشین ہے, کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ کون یہ جس کی بات آپ نے نہیں, آفیشیل پارٹی ہینڈل سے ہوا ٹویٹ. کون سی پارٹی سے؟ کانگریس نے کیا ہے کہ بھائی آپ نے انڈیا کی جو روایت رہی ہے آپ اس سے کیسے پیچھے ہٹ گئے, توڑ دی. کیوں؟ جسٹ بیکاز کیوں صہیونیت اور ہندوتوا ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ مسلمان نہیں چاہیے. فلسطین میں بچہ مر رہا ہوتا ہے, سیلیبریٹ راجیش کر رہا ہوتا ہے جو بی جے پی کا سپورٹر ہے. ناٹ آل انڈینس, ناٹ آل ہندوز, بٹ جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یار کتنی, میں ابھی دیکھ رہا تھا ریسنٹلی کہ ایک جہاز گرا, اس میں تقریباً کوئی 240 کے قریب لوگ جو ہے وہ بیچارے مارے گئے. پاکستان میں ہر شخص غم میں تھا. کسی انسان کے مرنے پہ کیسے آپ خوش ہو سکتے ہو؟ اس کا مطلب یار دنیا کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم اتنے میچور ہیں دماغی طور پہ کہ ہم انسان, خاص طور پہ وہ انسان جو ایک عام انسان کی حیثیت سے انڈیا میں موجود ہے, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, نہ اس کے مرنے پہ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں. میرا اپنا پرسنلی یار وہ ویڈیو دیکھی جس میں وہ فوجی لڑکا شہید ہوا, فوجی لڑکا بیچارہ مارا گیا جو انڈیا کے کسی جو ہے وہ فیملی کا تھا, تو اس کو دیکھ کے دل دکھا میرا بھی کہ یار کاش وہ شخص جو ایک بیچارہ دماغ جس کا گھوم گیا ہے, وہ اس کا جو ہے وہ جنونی کیفیت ہے, اس کی وجہ سے یہ جنگ یہاں تک پہنچ گئی کہ جس میں یہاں بھی کچھ لوگ شہید ہوئے, وہاں بھی کچھ مارے گئے, تو وہ نہ ہوتا تو جنگ کی نوبت نہ آتی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ایک عام آدمی کو یا عوام کے اگینسٹ ہم نہیں ہیں, اس مائنڈ سیٹ کے اگینسٹ ہے جو مائنڈ سیٹ ایکچولی اگریسو ہے. اور وہی والی بات ہے آپ کی والی کہ دونوں مائنڈ سیٹس ایک طریقے سے کام کر رہے ہیں, اور ایسے ہی ہے. جب آپ کی سوچ میں نا سیٹنسٹ سوچ آ جائے تو پھر اخلاقیات نہیں رہتی پیچھے. یار ماں کسی یہودی کی ہو, کسی ہندو کی ہو, کسی مسلم کی ہو, کسی عیسائی کی ہو, جب بچہ مرتا ہے نا تو اس کی چیخ سیم ہوتی ہے. جب ماں چیختی تڑپتی ہے نا بچے کے لیے, تو وہ کوئی یہودی ماں نہیں ہوتی, کوئی مسلمان ماں نہیں, وہ ماں ہوتی ہے. اور ماں کی تڑپ دیکھ کے اگر آپ کا دل نہیں پسیج رہا تو پھر کچھ تو مسئلہ ہے نا. بٹ پھر بات آؤں کہ ہم قیامت کے اینڈ آف ٹائم کے اتنے قریب آ چکے ہیں نا کہ اب یہ چیزیں نا ایک خواب خیال لگتی ہیں, اخلاقیات, کہ اب بلیک اینڈ وائٹ ہی ہو رہا ہے, جو بھی ہو رہا ہے ادھر ہو یا ادھر ہو, درمیان میانہ روی والا چیز ختم ہو رہا ہے. اور جو یہ وقت قریب آئے گا, اور یہ بہت فیل ہوتا ہے, آپ قیامت کی نشانیاں ہو جائیں, آخرت کی نشانیاں ہو جائیں, اور ایک پورا نظام ہو جائے دجال کا. ایسا ہوتا ہے کہ پورا بستر تیار کر دیا دجال کے لیے, اس نے آ کے بس سونا ہے, دیٹس اٹ. میرے پاس انسٹاگرام پہ میرے ایک اسٹوڈنٹ کا میسیج آیا, اس نے یہی کہا اس نے کہ سر وہ لوگ ہمارے سویلینس مار رہے ہیں, کیا ہمارے لیے الاؤڈ ہے کہ ہم ان کے سویلینس کو ماریں؟ میں نے کہا نہیں, ہمیں تو آپ علیہ السلام والسلام نے کلیئرلی گائیڈنس دے دی ہے کہ عام شہری نہیں مار رہے ہیں, عام آدمی نہیں مارنا ہے, عورتوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے, درخت نہیں کاٹنے ہیں. میں نے کہا ہمارے لیے اس صورت میں بھی جائز نہیں کہ ہم سویلینس کو ماریں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, بٹ اسلام نے کہا ہے نہیں. دیکھو دین لمیٹیشن کا ہے, دین کا دوسرا مطلب ہے لمیٹیشنز. ہر چیز میں حدود, نہ محبت میں آپ نے حدود توڑنی ہے, نہ نفرت میں اور جنگ میں حدود توڑنی ہے. جہاں آپ نے حدود توڑ دی وہاں خدا کے پیغام سے ہٹ گئے. ایز سمپل ایز دیٹ. اس نے پھر یہی کہا, اس نے کہا سر پھر ہم کس طرح, اب ایران ہے, اب وہ اسرائیل پہ اٹیک اگر فار ایگزامپل کرتا ہے, اب ریٹیلیشن کرتا ہے, تو اب اس صورت میں ظاہر ہے کہ اگر آئرن ڈوم پہ اٹیک کر رہا ہے یا کسی اسپیسیفک ہیڈ کوارٹر پہ اٹیک کر رہا ہے تو اس میں شہری تو جائیں گے. میں نے کہا اس میں بھی ہمیں خیال رکھنا پڑے گا کہ میکسیمم کیپیسٹی جتنی ہماری ہے. اچھا یہ ممکن نہیں ہے, پتہ ہے کیوں؟ اسرائیل کی جو صہیونیت زائنزم والی جو زائنسٹ سوچ ہے نا, یہ بڑی خباثت والی سوچ ہے. انہوں نے جتنے بھی ان کے ملٹری بلڈنگس ہیں وہ تمام شہری علاقوں کے درمیانے بنائی ہیں. ہیڈ کوارٹرز ایسے ہیں کہ آس پاس ساری شہری علاقے بلڈنگس ہیں. پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو پن پوائنٹ ٹچ کر سکو. اب وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ایران کو شہ دے رہے ہیں اور میزائل مار, تاکہ وہ سمپیتھی شہری, یہ ہمیشہ یہ کیا نا لوگوں نے, ایران کے میزائل گریں گے, شہری مریں گے, امریکہ کو بیچ میں آنے کا جواز مل جائے گا.
دیٹس اٹ. وہ بس امریکہ کو نا کان سے پڑھ کے گھسیٹ کے لانا چاہ رہے ہیں, اتنا گیم ان کا. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں, یہ جو ہم یوزولی ہمارے یہاں مسلمانوں میں ڈفرینشیٹ نہیں کیا جاتا ایک عام یہودی میں اور ایک زیونسٹ میں, آپ کو کیا لگتا ہے تھوڑا بہت جو چیزیں دیکھی ہیں آپ نے کہ کتنے پرسنٹ یہودی جو اس وقت اسرائیل میں موجود ہیں, ظاہر ہے ریاست میں تو نہیں مانتا اس کو ریاست نہ آپ مانتے ہیں, تو اس ریاست میں موجود کتنے پرسنٹ یہودی وہ ہیں جو واقعی زیونسٹ ہیں؟ اسرائیل میں رہنے والے لگ بھگ 90-95% وہی ہیں, کیونکہ اصل یہودی ہوگا وہ اس علاقے میں آئے گا نہیں, خدا نے روکا ہوا اس کو. ہاں ہاں ہاں, انہیں پتا ہے کہ یہاں ہم نے نہیں آنا ہے. جو اصل یہودی ہوگا یہ سارے صہیونی ہیں. صہیونی کون ہے؟ یہ یہودی نہیں ہے, یہ وہ ہیں جو بال کو پوجا کرتے تھے. میں نے اسے ویڈیو بنائی شاید اس پہ سے پہلے ہی لگ جائے وہ, کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی سینا میں آئے نا تو اللہ نے حکم دیا کنعان پہ حملہ کرنے کا. ٹھیک ہے, انہوں نے منع کر دیا, ہم حملہ نہیں کریں گے. یہ ڈر گئے تھے. ہم نے آگے تو نہیں پڑھا کہ کیوں منع کر دیا, انہوں نے کیوں کہا بھائی موسیٰ تو لڑ, تیرا خدا لڑے, ہم کیوں لڑیں. یہ خوف کھا گئے تھے. کنعان والے کی ایک روایت تھی کہ وہ اپنے بچے پھینکتے تھے بال کے آگے. بال ایک بت تھا, اس کا پیٹ خالی تھا, اس کے پیٹ میں بچہ پھینکتے تھے. وہ اس کی ایسی حرارت ہوتی تھی اس کی, مطلب آگ لگنے سے, کہ بچہ جاتے ہی بھسم ہو جاتا تھا اور ناک سے دھواں نکلتا تھا. وہ اس دوران وہ باجے تماشے سب کچھ شور مچاتے تھے, سیلیبریٹ کرتے تھے کہ بال نے ہماری قربانی قبول کر لی. تو بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی تھی, اور ایک بچہ نہیں پھینکتے تھے, 1 2 3 4 5 6. اس لیے اللہ پاک نے کہا اس پہ حملہ کرو. بہرحال یوشع بن نون علیہ السلام آئے, انہوں نے پھر حملہ کیا, اس علاقے پہ قبضہ کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہا, جو پہلا جن قابو کیا نا, بڑا جن بادشاہ, وہ یہ بال ہی تھا. سب سے زیادہ اکڑ اس کے اندر تھی کہ یہ خدا تھا نا اس ریجن کا, کنعان ریجن کا پورے کا. اچھا جی, اس کے بعد جب یہ چلے گئے, حضرت سلیمان علیہ السلام رخصت فرما گئے دنیا سے, یہ پھر سے ایکٹیو ہوا. پھر اس حصے کے 2 حصے بن گئے اسرائیل کے جو موجودہ ہے. ایک حصہ بنا کنگڈم آف جودا, ایک بنا کنگڈم آف اسرائیل. کنگڈم آف جودا وحدانیت پی رہا, کنگڈم آف اسرائیل بال کی پوجا کرنا شروع ہو گیا. اس وقت تک کرتے رہے جب تک بخت نصر نے آ کے حملہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, پھر یہ شروع ہو گیا. پھر اس وقت عرب جو تھا آپ کا, یہاں پہ حکمرانی تھی بنو خزا کی. بنو خزا کوتانی قبائل تھے, 500 سال تک حکمرانی کی انہوں نے. کعبہ کی کنجی انہیں کے پاس تھی. ان کا چیف تھا عمر بن لوہی. وہ گیا علاج کے لیے بیماری کی وجہ سے شام. اس نے وہاں جا دیکھا بال کی پوجا, اس کو بڑا سمجھا یہ چیز یار کہ بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. وہ کیا کیا, بال کا ایک بت لا کے لے آیا اور رکھ دیا کعبہ کے اندر. اس کو نام دیا حبال کا. حبال ہے بیسکلی اصل یہ حبل. اب وہ بال جو کنعان میں تھا, جس کے خلاف اللہ پاک نے جہاد کروایا, حضرت سلیمان علیہ السلام کو قابو میں رکھا, اب وہ خدا کے گھر کے اندر خدا بن کے بیٹھ گیا تھا. پھر کہتے ہیں عمر بن لوہی کی جو آپ کتاب پڑھیں نا, دا سیلڈ نیکٹر, الرحیق المختوم, اس میں بڑا تفصیل سے لکھا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اس کے قبضے میں کوئی جن آ گیا تھا. اس کے قبضے میں جن نہیں آیا تھا, وہ جن کے قبضے میں آ گیا تھا. پھر اس نے اس کو بتایا کہ جدہ کے فلانے علاقوں میں وہ بت پڑے ہوئے دفن ہیں کچھ, جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے. یہ بیسکلی جو 360 کعبہ کے بت تھے نا, یہ وہاں سے دریافت کیے تھے, اس نے نکالے تھے. یہ وہ بت تھے جو شیطان مردود کے ساتھ زمین پہ اترے تھے جن, 360 لگ بھگ, یہ وہ جن تھے. تو وہ جو خدا کے سے دتکارے ہوئے تھے, وہ خدا کے گھر پہ آ کے بیٹھ کے خدا بن گئے تھے. ہندوازم ہو, آپ کا کوئی بھی پیگن مذہب ہو, جہاں بت ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں آپ کو بال مختلف ناموں سے نکلے گا. اگر وہ ادھر آ جاتا ہے نارس اور گریک میں آ جاتا ہے, یونان اور اس میں, تو ایک جگہ پہ زیوس بن جاتا ہے, ایک جگہ پہ تھور کہلاتا ہے. وہ ہندوستان میں آ جاتا ہے تو وشنو کہلاتا ہے. وہ مکہ میں بیٹھتا ہے تو حبل کہلاتا ہے. وہ جب کنعان میں ہوتا ہے تو وہ بال کہلاتا ہے. یہ ایک ہی ہیں, مختلف نام بدلے ہوئے. لات, عزا, منات, یہ تھے مکہ میں. لکشمی, پاروتی, سرسوتی ہندوستان میں آ کے. تو یہ کوئی مختلف بت نہیں ہیں, یہ وہی ہیں جو شیطان کے ساتھ زمین پہ اترے تھے. وہ انہی کا سارا کھیل چل رہا ہے. لات کا جو پورا مندر تھا وہ طائف میں تھا. اچھا ایک چیز امپورٹنٹ وہ یہ کہ ایک حدیث میں جو آتا ہے آپ علیہ السلام کی, اس میں یہ ہے کہ تم لوگ عرب خاص طور پہ مسلم تم لوگ جاؤ گے
اور شامیوں کے ساتھ جو حدیث میں الفاظ آئے نا وہ آئے ہیں کہ وائٹ چہرے والوں کے ساتھ تمہارا اگریمنٹ ہوگا, ان میں 2 گروپ بنیں گے. وائٹ چہرے والوں کے, آپ علیہ السلام وسلم نے مذہب مینشن نہیں کیا ہے, آپ نے بولا وائٹ چہرے والوں میں 2 گروپس بنیں گے, ان میں سے ایک گروپ سے تمہاری صلح ہوگی اور تم مل کے ان کے ساتھ دوسرے گروپ کے اگینسٹ لڑو گے. یہ ہو سکتا ہے کہ شاید رشینز کے ساتھ ہماری صلح ہو. بالکل ایسا ہی ہے, عین ممکن ہے کیونکہ وائٹ چہرے کا لفظ ہے. اچھا پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ جو گروپ جس کے ساتھ ہمارا اگریمنٹ ہوگا نا, جس کے ساتھ مل کے ہم لڑیں گے دوسرے گروپ کے اگینسٹ, تو جب ہم یہ بیٹل جیت جائیں گے تو وہ جس گروپ کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہوا ہوگا وہ گروپس سلیب لے کے جو ہے وہ جنگ کے بعد اٹھائیں گے, وہ بولیں گے آج سلیب جیت گئی. وہ اس کراس کا سائن لے کے وہ کھڑا ہوگا اور وہ بولے گا آج یہ سائن جیت گیا. تو پھر مسلمس بولیں گے نہیں, یہ کراس کا سائن نہیں جیتا ہے بلکہ حق اور سچ جیتا ہے, اسلام جیتا ہے. تو پھر اس بات پہ دوبارہ جنگ ہوگی, اور وہ جو وائٹ چہرے والے جن کے ساتھ ہمارا الائنس بنا تھا, ہم ان کے اگینسٹ لڑیں گے. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ سالوں چلے گی. اچھا, اب یہ جو آپ نے پوری بات کی نا, تو اب نظریہ تھوڑا چینج ہو گیا ہے. اب ایسا ہوگا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ویسٹ ہے یہ بہت تیزی سے 2 حصوں میں بٹ رہا ہے. وہی رائٹ ونگ کی لیفٹ کی میں بات کی تھی. بالکل ہے, میں یہی لیفٹ ونگ مطلب کہ جو مذہب کو نہیں مانیں گے, بالکل ہاں, دجال کے اس پہ آ کے سب چیزوں پہ آ کے مذہب کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. رائٹ ونگ والے وہ ہوں گے جو ابھی بھی مذہب پہ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. بیسکلی مذہب اور غیر مذہب کی لڑائی ہو جائے گی. ایسا ہی ہے, کیونکہ سلیب اٹھانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ مذہبی ہوں گے. اور ان کا اس مذہب کی فتح کا اعلان کرنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے مذہب نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ وہ دجال یا جو بھی ایکسپیرٹ وہ آئے گا یا جو برائی طاقت ہوں گے ہم ان کے اگینسٹ جیت گئے. اور پھر ہماری جو ان سے جنگ ہوگی وہ اس بات پہ ہوگی کہ نہیں, آپ کا مذہب نہیں جیتا, ان سے نمٹ لیے مشترک خطرے سے, اب آپس میں طے کر لیتے ہیں. تو بظاہر آپ کو کیا لگتا ہے, میں اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس پوری سینیریو میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا وائٹ چہرے والوں میں سے کچھ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اس جنگ کے اگینسٹ, جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ یورپین سائڈ سے یا کچھ ناردرن سائڈ سے ہمیں کچھ کنٹریز ہمارا اس وقت الائنس بن سکتے ہیں یا ہم ان کا پارٹ؟ یار بالکل لگتا ہے بن بھی سکتے ہیں. نہیں, چائنا سے نہیں. چائنا کے بارے میں میری بہت ڈفرینٹ رائے ہے جو میں نہیں دینا چاہوں گا فی الحال. رشیا, یار میرے خیال میں یہ ملکوں کا وہ نہیں ہوگا, مطلب میں صرف افراد کی ایک مطلب ابھی دنیا کے نقشے چینج ہو رہے ہیں. اس میں بات کر رہا ہوں کہ رشیا سے یورپ سے ہوگا. اوہ ہاں, آپ کو لگتا ہے کہ وہاں, اچھا ایک بات ہے ماننے والی کہ وہ جو وہاں کے جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں نا وہ اپنے مذہب کے خول سے باہر نکل کے سوچتے ہیں, یہ ہے کچھ مطلب تھوڑا سا ذرا معاملات بہتر ہیں وہاں پہ. وہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, بڑے مناسب ہیں. وہ مناسب, انگریزی میں مجھے لفظ یاد نہیں آ رہا, کہ جن سے بات کی جا سکتی ہے, جن کو سمجھایا جا سکتا ہے. کچھ ہوتے ہیں بڑے غیر مناسب ہوتے ہیں, ان سے بات کی نہیں جا سکتی. تو مجھے یہ لگتا ہے اس میں. اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ جو خدا نہ خواستہ, شاید ہم نے بات بھی کی تھی, ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ آگ دیر یا جلد یہ ہونا تھا. یہ یہاں دیکھیں سر, شام فتح کر چکے ہیں وہ لوگ, شام آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, مصر آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, لیبیا نکل چکا ہے, جارڈن نکل چکا ہے, اور لبنان نکل چکا ہے. یہ آپ کے ہاتھ سے جا چکے ہیں. اب جتنا بھی کہو کہ فلانی جگہ پہ مسلمان ہو, نہیں, ختم ہے. اس وقت جو ملک جانے جاتے ہیں نا وہ اپنے ہتھیاروں سے جانے جاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. کوئی فوجی طاقت نہیں ہے ان کی, کوئی فوجی طاقت نہیں ہے ان کے پاس. ایران, بڑے افسوس کی بات ہے, میرے منہ میں خاک ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے, بٹ ایران از گون. ریزسٹ نہیں کر پائے گا. کیسے کرے گا؟ فضائیہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, نیول پاور ہے نہیں کہ وہ امریکہ کے بیڑوں کا ان کا مقابلہ کر سکے. کب کتنے لانچر مارے گا, کتنے میزائل مارے گا, کب تک مارے گا؟ میزائلوں سے جنگیں نہیں جیتی جاتی, جنگیں جیتی جاتی ہیں آپ کے فضائی طاقت سے. فضائی طاقت ہے ہی نہیں. اور پھر انٹرنل کیوس الگ ہے. انٹرنل کیوس بہت سیویئر قسم کا ہے, صرف الگ نہیں ہے, بہت مطلب شیڈو گورنمنٹ بن چکی ہے. اب میں بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ کتنا ریزسٹ کر سکتے ہیں. اور یہ انہوں نے 10 سال کے پلانس ہیں. 2010 سے لے کر 2020 تک انہوں نے مشرق وسطی کو ختم کر دیا. کورونا سے پہلے مشرق مڈل ایسٹ واز گون یار. عرب اسپرنگ آ گیا, فلانا آ گیا, انقلاب آ گیا, ستیہ ناس ہو گیا بھائی. 2020 سے 2030 کے دوران یہ ایران کو نمٹا لیں گے, اپنے پاس کر لیں گے. اس کے بعد پھر ہماری باری آتی ہے, ٹرکی کی باری آتی ہے, وہ دیکھنا پڑے گا.
پر آئے گی. وہ اللہ پاک قرآن پاک میں 2 مختلف آیتیں ہیں, جب ریفرنس یاد نہیں ہے. پہلی آیت یہ ہے کہ یہودی نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. پھر کسی اور جگہ دیکھو, قرآن پاک کو نا اپنے پڑھنا ہے نا تو ایک دوست کے مشورے کی طرح دیکھو اس کو, صرف آیت لگاتار نہ پڑھو. ہو سکتا کہ ایک آیت یہاں پہ اللہ پاک بات کر رہا ہے, اگلی بات اس کی سمجھ آئے گی آپ کو 2 سپارے بعد. ہاں, ایک انٹر کنیکٹڈ ہے. ابھی جو ورس ہے نا جو آپ بتا رہے ہیں وہ ہے لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم, کہ نصارہ اور یہود تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع کرنے لگو. پھر آپ انسان کے دماغ میں سوچ آتی ہے نا کہ آخر مجھ سے راضی کیسے ہوں گے. ایک اور آیت ہے آگے قرآن پاک کی, یہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اس دین پہ کھڑے ہو, اس کلمے پہ کھڑے ہو. ہاں, وہی لن تتبع ملتہم. ہاں بھائی سعودی عرب ہو, کویت ہو, ترکی ہو, پاکستان ہو, ایران ہو, افغانستان ہو, جن کو لگتا نہیں ہمارے دوست ہیں, نہیں, تمہارے کندھے پہ بندوق رکھ کے تمہارے ساتھ والے بھائی کو ماریں گے, اوپر تمہارے پہ آئیں گے. اس وقت تک یہ تمہیں ماریں گے جب تک تم اس کلمے سے پیچھے نہیں ہٹ جاتے. اگر آپ راضی ہو کلمے سے پیچھے ہٹنے کے لیے, گو ہیڈ برو, آپ چلو, ورنہ 5 سال بعد 10 سال بعد یہ آئیں گے آپ کے پاس. یعنی یہ جو سو کالڈ لبرلزم اور سیکولرزم بکواس کا نعرہ ہے, نہ اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو نا تو آپ نشانے پہ ہو. آج نہیں ہو تو کل ہو, کل نہیں ہو تو پرسوں, لیکن ہو. شیطان باز نہیں آئے گا. اچھا, ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ یہ بھی ایک بلا وجہ کا جو ہے نا یہ سر, خدا کا صرف ایک قانون ہے, وہ ہے انصاف کا قانون. باقی تو یہ ایک, میں الفاظ میرے منہ سے نکل جاتے ہیں بازو کا, ایک بیوقوفوں والے چکروں میں پھنسایا ہوا ہے آپ کو. مطلب لوگ کہتے ہیں نا جیسے کہ بھائی فلانے ملک میں ڈیموکریسی کے لیے فلانے کود گئے, انہوں نے آ کے جنگ برپا, ایسا کچھ نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے الیکشن کروائیں گے؟ امام مہدی الیکشن کروائیں گے, اور کیا, امام مہدی کے ساتھ گنتی کے چند ہزار لوگ ہوں گے. پاپولزم کا مطلب ٹھیک یہ نہیں ہوتا کہ آپ حق پہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے. نہ اقلیت پہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے آپ غلط ہو. حق حق ہوتا ہے, غلط غلط ہوتا ہے. اگر حق کے ساتھ صرف ایک بندہ ہے اور بدلے میں 1 لاکھ بندے ہیں تو کثرت تعداد کی وجہ سے حق اس پہ بھاری پڑ سکتے ہیں, وہ آ جائیں گے, پر وہ اپنی اصل دکھائے گا ایک دن. ڈیفینیشن تھوڑی چینج ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. مجھے بس اس وقت کا انتظار ہے, کیونکہ ابھی بہت سارے نا پھنڈیوں کی طرح جعلی مہدی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اصل کی پہچان اور مشکل ہو جاتی ہے. یہ پلاننگ کی تحت ہوتا ہے. اتنا شیر آیا کرو کہ جب شیر آئے تو لوگوں پہ مشکل نہیں ہوگا, اتنے فراڈی ہیں, اب کیسے بھروسہ کر لیں. ایسا ہی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. آئی ہوپ اللہ کرے کہ ہم حق والی سائڈ پر ہوں. پر طے کون کرے گا جب تک مر نہیں جائیں گے, کیونکہ دھوکہ ڈسپشن اتنا خطرناک ہوگا کہ صاحب کہ ہم نعرہ تکبیر کہہ کے لڑیں گے, مر جائیں گے, پتہ چلے گا بھائی یار یہ تو کس لیے لڑ رہے تھے ہم. اسی لیے سورہ کہف پڑھنے کا کہا گیا کہ سورہ کہف میں اسباق ہیں. اسباق کیا ہیں؟ مختلف چیپٹرز ہیں. ایک چیپٹر آپ کو بتاتا ہے لالچ سے کیسے بچنا ہے, ایک بتاتا ہے علم کو کیسے سنبھالنا ہے, ایک ہے اللہ کی حکمت کو کیسے ماننا ہے, ایک ہے کہ جو اللہ پاک نے دی ہے اس پر راضی کیسے رہنا ہے. یہ سبق ہیں سورہ کہف کے. پھونکو پڑھ کے اللہ پاک آپ کو نیکیاں ثواب دے, پر اگر آپ سمجھ سیکھ نہیں رہے وہ 5 جو آزمائشیں بیان کی گئی ہیں سورہ کہف میں, تو سر پھر آپ خسارے میں. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کے انسان خسارے میں. میں خبر اس یہاں پہ اختتام کرتے ہیں, خسارے پہ اختتام کریں, اللہ خیر کرے. آئی ہوپ ہم آپ کو اپنی بات کا مطلب سمجھا پائے ہوں. بہت پیچیدہ ٹاپک ہے, بہت ساری باتیں ہم کھل کے اس پہ نہیں کر پاتے, کہ وہی باتیں کہ دھوکے کا دور ہے. پھر کمنٹس میں آ کے سمجھایا نہیں جا سکتا نا ہر ایک بندے کو الگ الگ سے. تو کوشش کیا کریں کہ بات کے کرکس یا بات کی روح کو سمجھیں کہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں, اور آپ نے خود سمجھنا ہے. کوئی آپ کو ہاتھ پکڑ کے سمجھائے گا نہیں, آپ کو تدبر کرنا ہے. قرآن پاک پڑھیں, حدیث کو پڑھیں, اور ان معنیوں کو سمجھیں کہ کیا بات کس طرح سے کہی جا رہی تھی. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کا مخاطب صرف ولی اللہ نہیں ہے, صرف آپ کے قاری صاحب نہیں ہیں, قرآن پاک کا مخاطب آپ بھی ہیں. میں اپنے ماموں سے اس دن کہا تھا, کسی بات سے بحث ہوئی نا, میں نے کہا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اللہ پاک آپ کو کتنا پیار کرتا ہے, آپ کیوں اتنا فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں میں سنیں گے ان سنے کا. تو سر آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک آپ کے کتنے قریب ہے, آپ سے کتنی محبت کرتا ہے, اور آپ اسے کتنے عزیز ہو. اس سے بات کرنا شروع کریں. ہاں, اسی نوٹ کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام کرتا ہوں.
امید کرتا ہوں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا. مجھے اور قاضی محمد حارث صاحب کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.